बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। नाज़रीन, मैं हूँ सैयद हफीज़ तबज़वारी। आज हालिया में गवर्नमेंट मैटरनिटी अस्पताल हालिया के ग्राउंड में नमाज ईद उल अज़हा अदा की जा रही है। ठीक 5:45 यानी 5:45 बजे यहाँ पर नमाज ईद उल अज़हा अदा की जाएगी। इसके बाद तमाम लोग कुर्बानियाँ करेंगे और यहाँ पर नमाज ईद उल अज़हा की जो अदायगी है वो जनाब कारी मोहम्मद इदरीस शाहिद साहब अदा फरमाएंगे। अभी हम आपको अंदर लिए चलते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल अमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युहन नास अस्मऊ क़ौली फ़इन्न ला अदरी लअल्ली ला अल्क़ाकुम बअद यौमि हाज़ा। मेरे वाजिब एहतराम बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, आज रब रहमान का मुझ पे, आप पे, हम सब पे बहुत बड़ा एहसान है कि जिस रब ने मौसमी एतबार से हमें मौका दिया कि हम खुले मैदान में सुन्नत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करते हुए ईद अदा कर रहे हैं। वगरना मौसम की जो रिपोर्ट और पेशी गोई थी वो तो बहरहाल कुछ और थी, लेकिन मेरे रब के मामले कुछ और होते हैं। दिल हमारा भी चाहता है कि मस्जिद में बंदोबस्त हुआ होता है, वहीं जाएं, ईद पढ़ें और आ जाएं। और हकीकत बात है, ये गुलदस्ता जो आज अभी खिला हुआ है, इसको यहाँ तक लाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। रात को इंतज़ाम करने होते हैं, सुबह अल्लाह के फजल से 4:15 से यहाँ पर मौजूद हूँ और ये सब आपकी दुआएँ हैं, वगरना एक आदमी की कोई हैसियत नहीं रखता। आज ये जो बागीचा अल्लाह की रहमत के साथ नजर आ रहा है, ये सब बुजुर्गों की, भाइयों की, बहनों की और बेटों की दुआ है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम खुले मैदान में नमाज ईद अदा करने के बाद नमाज का दूसरा हिस्सा जो खुतबा है उसको समाअत करने के लिए बैठे हैं। भाइयों, ये वो दिन है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके अगराद व मकासद जो बयान किए हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आखिरी खुतबा आखिरी हज के मौके पर दिया, आपने कहा अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, कि आज तुम पर तुम्हारे रब ने दीन मुकम्मल कर दिया है। और जो चीज़ मुकम्मल होती है उसमें कोई कमी गुंजाइश बाकी नहीं रहती। ये सिर्फ मुकम्मल नहीं है,
کامل بھی نہیں ہے، اکمل ہے۔ ایک مکمل ہوتا ہے، ایک کامل ہوتا ہے، ایک اکمل ہوتا ہے۔ یہ ہمارا دین اکمل ہے، اس میں گنجائش نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب یہ ہدایات جاری کی تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو اسمعوا قولی، میری باتوں کو سنو، جو موجود ہیں وہ سن لیں، جو موجود نہیں ہیں ان تک میرے پیغامات جا کے پہنچا دیجئے۔ آج اسی حدیث کو میں بھی کہتا ہوں، وہ لوگوں میری بات کو سنو، جو موجود ہیں وہ سن لیں، جو نہیں ہیں ان تک یہ نبی کا پیغام پہنچا دیں۔ یہ بات میری نہیں ہے، یہ پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہاں پر یہ بات واضح کی کہ دین تمہارا مکمل ہے، اور دین مکمل وہ ہے جو میرے اور آپ کے محبوب نے کہا کہ یہ دین مکمل ہے۔ اور اس وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول، جب تک اللہ کی کتاب اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھام کے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسلامی مساوات کا تصور پیش کیا، اور وہ تصور یہ تھا کہ ایک دوسرے کی جان تم پر حرام ہے، تم کسی مسلمان کا خون نہیں لے سکتے، فرقے کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، کسی بھی تقسیم کی بنیاد پر تم کسی کلمہ گو کو کافر ڈکلیئر کر کے قتل نہیں کر سکتے۔ آج میرے ملک کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہی مسئلہ ہے، جب کوئی اٹھتا ہے جس کو چاہتا ہے قتل کا فتویٰ جاری کر دیتا ہے۔ بالکل میرا اور آپ کا اسلام یہ قطعی طور پر اجازت نہیں دیتا۔ اختلافات اپنی جگہ پر ہیں لیکن اسلام کا اصول اپنی جگہ پر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری عزت ایک دوسرے پر حرام ہے، تمہارا مال ایک دوسرے پر حرام ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تم عربی کی بنیاد پر عجمی پر اور عجمی کی بنیاد پر عربی پر فخر نہیں کر سکتے، خاندانی تفاخر کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا خبردار، جاہلیت کی ساری رسمیں آج میرے پاؤں کے نیچے ہیں، آج اسلام ہے، کوئی جاہلیت کی رسم نہیں ہے، کوئی توہم پرستی نہیں ہے کہ بلی آگے سے گزرے گی تو قسمت پھوٹ جائے گی، یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا۔ یہ سب پرانی باتیں ہیں، یہ سب توہم پرستیاں اسلام نے ختم کر دی ہیں۔ اسلام دو موقف رکھتا ہے، رب پر یقین رکھیں، ابھی کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، یہ سارے تصورات اپنے رب پر رکھیے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس بات کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر رب کے بارے میں جو تصور تم بناؤ گے رب وہی تمہارے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ کبھی اپنے بارے میں کم مت سوچا کرو، جب کم سوچو گے فیصلے کم لکھ ملیں گے۔ اپنے بارے میں، اپنے بھائیوں کے بارے میں، اپنے ملک کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں، اپنی قوم کے بارے میں لمبا اور بڑا سوچا کرو، میرا رب بڑے فیصلے کرنے کا موقع دے گا۔ اور پھر میرے اور آپ کے محبوب نے کہا سود آج سے ختم ہے، مکمل دین میں کوئی سود نہیں ہے، دیندار ملک میں کوئی سود نہیں ہونی چاہیے، دیندار معاشرے میں سود کا تصور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے اندر یہ کمی ہے تو ہمیں یہ چھوڑ دینی چاہیے۔ اسلام نے وراثت کا حق قائم کیا، یہ میں نے اور آپ نے نہیں بنایا۔ بیٹی کا حق، بیوی کا حق، بہن کا حق، اولاد کے حق، یہ جتنے وراثت کے حقوق ہیں یہ دین نے قائم کیے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں یہ بیان کیے، آپ نے کہا امانت کی پابندی کیجئے گا۔ آج میرے سمیت ہم سب امانت میں کمزور ہیں۔ ایک مسلم امانت دار ہوتا ہے اس وقت سر شرم سے جھک جاتی ہیں جب ایک بندہ کہتا ہے کہ کافر کے ملک میں نے دکان دیکھی، بندہ کوئی نہیں تھا، سامان پڑا تھا، کوئی چوری کرنے والا نہیں، یہ ہمارا ہونا چاہیے تھا۔ امانت کی پابندی کیجیے گا۔ نو مولود بچے کی نسبت اسی پر ہوگی جس کے بستر پر وہ پیدا ہوگا۔ آج بھی یہ میرے معاشرے میں بڑا مسئلہ ہے، لیکن نو مولود کا حق اسلام نے قائم کر دیا ہے۔ معاشرتی شناخت اسلام نے ہمیں دی ہے اور یہ اللہ نے ہمیں حق دیا ہے۔ اور پھر خاوند اور بیوی کے حقوق اسلام نے قائم کیے ہیں۔ آج ان کے بھی بڑے درازے کھڑے ہوتے ہیں، آج حقوق نساء کی تنظیمیں کھڑی کی جاتی ہیں۔ اللہ کی قسم جو اسلام نے حق دیے کوئی اور دے ہی نہیں سکتا۔ اور میرے بھائیوں، آج میں اور آپ ابھی یہاں سے جانے کے بعد قربانیاں کریں گے۔ میں آپ سے اور اپنے آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، بھائیوں خدا کے لیے اپنی انا کو بھی قربان کر دو، اپنے بھائیوں کو معاف کر دو، اپنے سینے بڑے کرو، معافی کا جذبہ پیدا کرو، وسعتیں پیدا کرو، تنگ نظریاں چھوڑ دو۔
سنت ہے، اس کی سنت کو دیکھو تو صحیح، اتنی وسعتیں، اتنی برداشت میرے رب نے ان کو دی تھی، آج ہم انہیں کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ میں اپنے لیے، آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ مجھے اور آپ کو وسعتیں عطا کرے۔ بھائیوں، وہی درخت طوفانوں میں کھڑے رہتے ہیں جن میں لچک ہوتی ہے، جن میں لچک نہیں ہوتی وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو دباتے ہیں، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں، خود بھی ساتھ بیٹھ جائیں گے۔ اگر کسی کو کھڑا کرتے ہیں، ساتھ اللہ تمہیں بھی کھڑا کرتا ہے۔ بھائیوں، کھڑا کرنے کی عادت ڈالو، اپنے عزیزوں کو، برادری کو، رشتہ داروں کو، معاشرے کو، دین کو، ملک کو۔ میرے بھائیوں، آج ہم ہر طرف سے امتحانوں میں میرے رب مجھے اور آپ کو آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا کریں اور اس کے بعد جا کے اگلا جو ہمارا فریضہ ہے انشاءاللہ ہم وہ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جو نہیں ہے ان تک یہ نبی کا پیغام پہنچا دیں۔ یہ بات میری نہیں ہے، یہ پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہاں پر یہ بات واضح کی کہ دین تمہارا مکمل ہے، اور دین مکمل وہ ہے جو میرے اور آپ کے محبوب نے کہا کہ یہ دین مکمل ہے۔ اور اس وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول، جب تم اللہ کی کتاب اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھام کے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہو سکو گے۔